बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नावल ओरे पिया एपिसोड 18। अम्मी शुक्राने पड़ा करें, हरीम जैसी बहू मिली है। बेजुबान गाय, जिस खूंटे से बांध दिया बांध गई। ना जाने वो माँ को छेड़ा था या हरीम को चिढ़ा रहा था। यूं बोलो ना, शुक्र है तुम्हें हरीम मिल गई। माँ के कंधे पे बंदूक ज़रूर रखनी है, वो नागवारी से बोली। माहिर पर कौन सा अम्मी की नागवारियत का ख़ास असर होना था। ऐसे हसरात हरीम पर प्रिंट छोड़ा करते थे, बुरे और बदनुमा प्रिंट। तो क्या मैं शुक्राने पढ़ूं? माहिर की आंखों में शरारत कूट कूट कर भरी थी और होंठों पर भी शगुफ्ता, बहुत ही शगुफ्ता सा तबस्सुम नमूदार हुआ। ना बेटे, 1.25 लाख आयत करीमा पढ़ो। शाहगाजी के दरबार पे जुमेरात को हाजिरी दो। तेल के चिराग जलाओ, बड़ा कमाल जो हुआ है। अम्मी सचमुच बिगड़ गई। अम्मी, अगर हरीम आपकी बहू ना होती तो आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा खला होना था। अजीब सा। ठीक कह रहा हूँ ना? माहिर ने चेहरे पर मासूमियत तारी कर ली। हरीम मुसलसल इसे खामोशी से इशारे कर रही थी, मगर आज तो वो इन सास बहू को जिच करने का शायद इरादा कर चुका था। अम्मी की ज़िंदगी के खला ने तो बाहर ही जाना था, मगर बेटे के खालीपन और अंदर के सन्नाटों को ख़त्म करना मामूली बात नहीं थी। तुम खुश तो हम खुश। हम तो हाथ उठाकर दुआ कर सकते हैं। अच्छा हुआ हरीम हमारी ज़िंदगी में आ गई, उन्होंने दुपट्टा फैलाकर दुआइया अंदाज में कहा। माहिर को हरीम ने इस अरसे के दौरान बड़े पहली बार मूड और तरंग में देखा था। अम्मी की खट्टी मीठी बातें भी इस पल नागवार महसूस नहीं हो रही थी। दुआ में इन अल्फाज का इजाफा भी कर लें। अच्छा हुआ मुझे हरीम जैसी बहू मिल गई। माहिर से फिर से अम्मी को छेड़ा। हमारे दरमियान कौन से हदों पैमान थे, तूफ़ानी किस्म का इश्क था। आपके और अब्बू की मुश्तरका पसंद है। मैं बर्द खवे के लिए खुद तो नहीं गया था। आपकी पसंद को दिलो जान से पसंद करना हमारा जुर्म हो सकता है। खुदा न खासा जुर्म क्यों, सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में लाएं, इज्जत व आबरू के साथ। अम्मी बात को अपने रंग में ले गई थी। हरीम की हमायत में बोलना इन्हें गवारा नहीं था, मगर कभी कभार वो इसका दिल खुश कर देती थी। माँ बाप के फैसलों पर सर झुकाने वाले बेटे बेटियां मुतमईन और खुश रहते हैं। दुरुस्त फरमाया है। माहिर ने फौरन इत्तफाक किया। अब मुझे ही देख लें, हरीम को बगैर देखे ओके कर दिया था। अब्बू की खुशी को मुकद्दम जाना, सौदा घाटे का नहीं था। बगैर देखे क्यों, 1000 मरतबा तो जमाल भाई की तरफ जाते रहे हो, कभी बाप के साथ तो कभी अकेले। अम्मी को माहिर का यह सच हजम नहीं हुआ था। पालने में हरीम साहिबा को शायद खबर पहुंच गई थी मेरे साथ रिश्ता तय होने की। खुदा गवाह कभी झलक तक नहीं दिखाई। मैं तो काली मोटी और भद्दी हरीम के तस्वुर के सब्र शुक्र से बैठा था। वो माँ की गोद में सर रखे आराम से लेट गया। चलो झूठे मैं नहीं मानती। उन्होंने प्यार से बेटे के घने बालों में हाथ फेरा। हरीम के सर की कसम। लो सुनो, हरीम का सर क्या फालतू है? अम्मी फौरन बुरा मान गई, फिर अचानक ख्याल आने पर बोली, हरीम को सुबह दफ्तर जाते हुए मेके छोड़ देना। हैरत है, हरीम इस मेहरबानी पर झटका खा कर रहेगी। मुझे तो सुबह 7:30 निकलना होता है, किचन से फारिग कहाँ होती है। सुबह का काम रात को ख़त्म कर लिया करे तो वक्त भी बचे और ख़ुद को भी सहूलत हो। जितनी भी कोशिश कर लूँ आपके साथ जाना मुमकिन नहीं। तो फिर रिक्शा है ना? उठ कर बर्तन समेटने लगी थी। अम्मी भी ज़रा जल्दी कमरे में चली गई थी। तुम भी छोड़ो इन धंधों को, चलो सोते हैं। वो इसका हाथ पकड़ के किचन की लाइट ऑफ करता कमरे में आ गया। सवाए सोने के कोई और काम भी है? क्या करें, मजबूरी है। तुम्हारे बगैर नींद कहाँ आती है? माहिर ने लफ्ज़ मजबूरी पर जोर दिया। सख्त मजबूरी का यह बयान अम्मी के सामने ना जारी कर दीजिएगा। हरीम ब्रश पकड़ के उलझे बाल सुलझाने लगी। सारे फजूल काम तुम्हें इस वक्त याद आते हैं। माहिर ने जमाई रोक कर काफ़ी नाराज़गी से उसकी मसरूफियत को देख कर कहा। सारा दिन बात सुलझाने का वक्त ही नहीं मिलता। वो जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी थी। अभी बच्चे नहीं तो तुम्हारा ये हाल है। अगर 2-4 होगे तो तुम हरीम मुझे ढूंढने से भी नहीं मिलोगी। माहिर अगले 2-4 साल के खाके में हरीम को तसव्वुर की आंख से देख रहा था और फिर बेख्तियार हंसने लगा। क्या हुआ है? हरीम ने गर्दन मोड़ के हैरानी से माहिर की तरफ देखा। वो आज सचमुच इसे हैरान करने के चक्कर में था। एक को साथ लगाए, दूसरे को बगल में दबाए, तीसरे को कॉट में सुलाते हुए, चौथे को बदहवास से हरीम को देखा। मुझे हंसना चाहिए या फिर? वो शरारत से लब भिंचे से देख रहा था। माहिर, हरीम शरारत से झुंझला उठी। अभी तो एक बच्चे का इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा और मैं 3-4 बच्चों के बारे में सोचूं।
ماہر سے پھر سے چڑھنے لگا۔ نہ جانے کیوں حریم چپ سی ہو گئی تھی۔ یار کچھ سوچو نا، ماہر نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف گھمایا۔ آپ سوچتے رہیے، جب کسی نتیجے پر پہنچ گئے تو مجھے بھی باخبر کر دیجیے گا۔ حریم نے سر جھٹک کر ایک خیال سے پیچھا چھڑاتے خوش دلی سے کہا۔ ماہر کل کا سارا دن میں بابا کی طرف رہوں گی، وہ اس کے بازو پہ ساتھ رکھتے ہوئے بولی۔ کیوں؟ ماہر فوراً چونکا۔ بابا نے کوئی ضروری بات کرنا ہے۔ کس قسم کی بات؟ ماہر نے الجھ کر پوچھا۔ کیا ہمارے مکان بیچنے کی؟ نہیں، میں نے ابھی یہ بات کسی کو نہیں بتائی۔ دیٹس گڈ، ماہر قدرے مطمئن ہو گیا۔ پھر کیا کہنا ہے انکل نے؟ میرے خیال میں ہانے کے رشتے کی بات چل رہی ہے، حریم نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا، ماہر نے ہنکارا سا بھرا۔ تم نے پہلے ذکر نہیں کیا؟ جمعے کی شام کو بوا نے فون کیا تھا۔ کون لوگ ہیں؟ ماہر نے عام سے لہجے میں پوچھا۔ اکثر لوگ ہانے کے رشتے کا سن کر چونک جایا کرتے تھے۔ ماہر کے لہجے میں کسی خاص قسم کا تجسس نہیں تھا۔ بوا کے جاننے والے ہیں۔ حریم خالہ کے بتائے پروپوزل کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے بذات خود ہانے کے لیے احسان حسن کا پروپوزل مناسب لگا تھا، مگر بوا کے ریجیکٹ کرنے کے بعد حریم کو ضد کرنا، اصرار کرنا، وہ بھی احسان حسن کو دیکھے بغیر پرکھے بغیر، کچھ بہتر نہیں لگا تھا۔ لڑکا کیا کرتا ہے؟ ہانے کے معاملے میں ماہر دلچسپی لے رہا تھا۔ حریم دل ہی دل میں بہت خوش ہوئی تھی۔ ابھی کچھ خاص تفصیل نظر سے نہیں گزری۔ اچھی بات ہے۔ ماہر اب گہری سوچ میں گم حریم کی طرف متوجہ تھا۔ اے حریم، میری موجودگی میں کہاں کھو گئی ہو؟ ماہر نے اس کے گرد گھیرا خاصا تنگ کر کے اسے سوچوں کے بحر سے باہر نکالا۔ ماہر، جب ہم اسلام آباد سے واپس آئے تھے تب کی بات ہے۔ خالہ نے مجھے خانہانی کے لیے ایک رشتہ بتایا تھا۔ احسان حسن نام تھا، درس و تدریس کے لیے زندگی وقف کر دی تھی۔ یا پھر یوں کہہ لیں کہ وہ بھی ساتھی کے خواہش مند تھے۔ عمر 46 سال ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ پروپوزل ہانے کے لیے کیسا تھا؟ حریم، تم ہوش میں ہو؟ 46 سال آدمی عمر کا اتنا فرق، ہانی تو بھی بچی ہے۔ کم و بیش ماہر کا بھی رد عمل بوا کی طرح تھا، مگر دیکھیں نہ ہانی معذور ہے پھر نہ جانے۔ حریم کو اپنا نقطۂ نظر واضح کرنا مشکل محسوس ہو رہا تھا۔ ہانی ناقابل علاج نہیں۔ ابو بتایا کرتے تھے ہانی کا آپریشن یورپ میں ممکن ہے، مگر علاج بہت مہنگا ترین ہے۔ حریم کی آواز بھرا گئی۔ اگر ہماری اتنی بساط ہوتی تو ہانی کب کی اپنے قدموں پر کھڑی ہوتی، چلتی پھرتی۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں ہانی کے آپریشن میں انکل کی مدد کروں گا۔ آپ؟ حریم گویا ساکت ہوگی۔ ماہر، آپ کس طرح؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ وہ ہکلا کر رہ گئی۔ کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا۔ مگر آپ کیسے؟ جب اپنی بہن کے لیے صاحبان بیچ سکتا ہوں تو تمہاری بہن کے لیے اتنا سا کام نہیں کر سکتا، ماہر نے کہا۔ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئے گی؟ حریم تو ابھی تک ششتر تھی۔ اللہ وسیلے بنا دیتا ہے۔ جب اس نے کسی کام کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہوتا ہے تو خود بخود وسیلے بنا دیتا ہے، ماہر نے اس کے گال سے اپنا گال رگڑ کر کہا۔ حریم کو لگا یہی بات اسی انداز میں کسی اور نے کہی تھی۔ سنہری فریم سے جھانکتی ان آنکھوں میں بھی خلوص کے دیے روشن تھے، اور وہ بابا سے کہتا تھا، کیا ہر جگہ میں ہانی کو امریکہ لے جاؤں؟ مجھ پہ بھروسہ نہیں کیا؟ بیٹا کہتے ہیں صرف مانتے نہیں۔ میں بیمار ہوں زرجان، ہانی کو تنہا کیسے بھیج دوں اتنی دور؟ کیسے سمجھاؤں بیٹا؟ بابا بے بسی سے بولے، میں خود تو اتنا طویل سفر نہیں کر سکتا۔ حریم ہے نا، وہ ساتھ چلی جائیں گی، زرجان نے جھجک کر کہا۔ حریم، ماہر نے نرمی سے اس کے گال تھپ تھپائے، کہاں کھو جاتی ہو؟ کبھی کبھی اپنے نصیب پر رشک آنے لگتا ہے۔ حریم کی آنکھیں نمکین پانی سے بھر گئیں۔ کبھی کبھی کیوں، اکثر کیوں نہیں؟ ماہر نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ یہ آنسو کیوں؟ بس ایسے ہی، حریم ہنس پڑی۔ سورج پر گویا بادلوں کی چادر تن کی، دھوپ چھاؤں کے اس روپ نے ماہر کو دم بخود کر دیا۔ میرے دل کا جام تمہاری محبت سے لبالب بھرا ہوا ہے حریم، وہ اس کے کھلے بالوں کو دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، مجھے بے فکر ہو جانا چاہیے، حریم نے مذاقاً کہا۔ کس معاملے میں؟ یہی کہ اس دل میں کسی اور کی گنجائش ذرا بھر نہیں ہے، حریم ہنسی۔ دانا عورتیں کہتی ہیں مرد کی کسی بات پر بحث نہ کرو۔ ان دانا عورتوں میں سر فہرست تو جنت بوا ہوں گی، ماہر وسوخ سے بولا۔ تو اور کیا؟ حریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ دانا عورتوں نے اور کیا فرمایا ہے؟ ماہر نے دلچسپی سے پوچھا۔ مرد کی ہر بات پر اعتبار کرو سوائے اس کے کہ… حریم کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ موبائل کے بپ نے ان دونوں کی توجہ اس ننھے سے موبائل کی جانب مبذول کرا دی۔ ماہر نے آگے بڑھ کر موبائل اٹھایا اور فون کان سے لگایا۔
آگے سے ماہر کے ایک دوست نے اسے ایک نئی خبر دی، کمپنی آپ کو ایک پرکشش آفر دے رہی ہے۔ کون سی آفر؟ آپ کو ہانگ کانگ بھیجا جا رہا ہے۔ کیوں؟ یہ تو کمپنی کے مالکوں کو پتہ ہوگا۔ میں نے سوچا یہ خوشخبری آپ تک پہنچانے والا پہلا شخص میں ہوں۔ شکریہ، ماہر نے خشک لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا۔ خیریت؟ حریم نے اپنا ہاتھ ماہر کے شانے پر رکھ کر متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ ہوں۔ ماہر چونکا۔ بالکل خیریت ہے۔ کس کا فون تھا؟ کمپنی کی طرف سے ہانگ کانگ جانا ہے۔ کتنے عرصے کے لیے؟ حریم نے فکر مندی سے پوچھا۔ غیر معینہ مدت تک۔ ماہر کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ کیا مطلب؟ حریم کی سانسیں تھم گئیں۔ آپ چائنا جائیں گے اتنے دور؟ حریم کی آنکھیں ٹپ ٹپ برسنے لگی۔ ارے یہ کیا؟ ماہر گھبرا گیا۔ میں کیا ابھی جہاز پر چڑھنے لگا ہوں؟ حد ہوتی ہے حریم، آپ رونا نہیں۔ جہاز پر تو ضرور چڑھیں گے، اتنی اچھی آفر جو ملی ہے۔ حریم نے سوں سوں کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں رلا کر تو ہرگز نہیں، بھاڑ میں جائے اچھی آفر، کہنے کی باتیں ہیں۔ نہیں جاؤں گا یار، ماہر ضد ہوا۔ ابھی تو میں خود اس اچانک آفر کی اصل وجہ جاننا چاہوں گا۔ تو پھر وعدہ کریں آپ کہیں بھی نہیں جائیں گے۔ حریم نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی پشت پر رکھ کر گویا التجا کی۔ بابا نہیں جاؤں گا، کہہ دیا ہے۔ پکا؟ وہ مضبوط عہد لینا چاہتی تھی۔ بالکل پکا، گھڑے کی طرح پکا۔ ماہر نے اسے چھیڑا۔ یعنی کچا پکا، ٹوٹنے والا عہد؟ بڑی تیز ہوگی ہو حریم، پہلے تو ایسی نہیں تھی۔ ماہر نے مصنوعی حیرانی کا اظہار کیا۔ پہلے آپ دور بھاگنے کی باتیں بھی تو نہیں کرتے تھے۔ تم سے دور بھاگ کر کہاں جاؤں گا، تم تو زندگی ہو حریم۔ زندگی رنگوں سے سجتی ہے، رنگوں سے کون دور بھاگنے کی کوشش کرتا ہے؟ صبح بہت جلدی نکلنے کے چکر میں 11 پھر بھی بج گئے۔ ناشتے سے فارغ ہوتے ہی سبزی والے کا انتظار کیے بغیر آلو کی بھجیا بنا لی۔ برتن سمیٹ کر دھوئے تھے، اسی اثنا میں ماسی نے لپک جھپک صفائی کر لی۔ وہ گھر سے نکلی تو اس وقت اچھی خاصی بدلیاں آسمان پر تیر رہی تھیں۔ چوہی کالونی کی سڑک پار کر کے مین روڈ تک حریم پہنچی، بادل نہ جانے کون سی سمت کی طرف تیرتے ہوئے نکل گئے۔ بادلوں کے چاک ہوتے ہی سورج کی نوکیلی کرنیں جسم میں چبھنے لگیں۔ صرف 10 قدم چلی اور پورا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا۔ حریم بے دم سے دور دور تک کسی رکشہ کو تلاشنے کے چکر میں ہلکان ہونے لگی۔ اسی اثنا میں ایک گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ زرجان؟ حریم کے لب بے آواز ہلے۔ بغیر کچھ کہے زرجان نے بیک ڈور دروازہ کھول دیا۔ جانتا تھا کہ حریم فرنٹ سیٹ پر بیٹھنا کبھی گوارا نہیں کرتی، اور پھر وہ بھی زرجان کے برابر میں۔ آگ اگلتے سورج کے جھلسا دینے والی تپش سے بچنے اور دور دور تک کوئی رکشہ نظر نہ آنے کے بعد وہ مایوس ہو چکی تھی۔ تبھی تو بغیر بحث کیے آرام دہ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میں تایا جی سے ملنے جا رہا تھا۔ گاڑی صبح خرامی سے چلنے لگی۔ اے سی کی کولنگ نے حواس کو ٹھکانے لگائے۔ زرجان کی لگژری گاڑی میں چکراتے کسی امپورٹڈ کلون کی خوشبو اس کے نتنوں میں گھس رہی تھی۔ احساس دلاتی خوشبو، متوجہ کرتی، کچھ کہتی، کچھ سنتی، دھیرے دھیرے اپنے ہونے کا احساس دلاتی، اپنائیت ظاہر کرتی، خلوص لٹاتی، بے تحاشا قیمتی اور انمول جذبوں کے مہک کو سمائے ایک ہی مدار کے گرد گھومتی خوشبو۔ ہانی نے بتایا تھا ورجینیا گئے تھے۔ حریم نے کچھ تو کہنا تھا۔ نہ جانے مہینے میں کتنی مرتبہ ایتھنز، اوسلو اور بینکاک، نہ جانے کہاں کہاں جانا پڑتا ہے۔ رزق کے لیے ملک ملک شہر شہر جاتا ہوں۔ چاچی خیریت سے ہیں؟ اگرچہ محترمہ فلک ناز اس کی چاچی کے منصب سے بہت سال پہلے اتر چکی تھی، تاہم حریم اور ہانی نے ابھی تک چاچی کہنا پسند کرتی تھی۔ خیر سے چاچی کی شکل تک بھی کچھ خاص یاد نہیں تھی۔ اتنے سال تو بیت چکے تھے انہیں دیکھے ہوئے، اور آخری ملاقات کچھ ان حالات میں ہوئی تھی کہ ہانی اور حریم ان کے نقوش ازبر کرنے کے بجائے بس حیران پریشان سی ان کے منہ سے ادا ہونے والے لفظوں پر غور کرتی رہ گئی۔ مگر ایک بات تو روز روشن کی طرح یاد تھی کہ زرجان عباس نے ایک ایک نقش اپنے باپ کا چرایا تھا۔ اس کے چچا جمشید عباس بھی بلا کے حسین اور پرکشش مرد تھے۔ مما ٹھیک ہے، مختصر سا جواب ملا تھا۔ ماہر کی جاب کیسی جا رہی ہے، کوئی پرابلم تو نہیں؟ نہیں، میں نے نیو یارک میں ڈاکٹر فلپ ولسن سے 2 گھنٹے کی طویل ملاقات کی تھی ہانی کے آپریشن کے سلسلے میں۔ پچھلی رپورٹ، ٹیسٹ رپورٹس اور ڈاکٹرز کے مختلف کمنٹس اسٹڈی کرنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ ہانی کا آپریشن ممکن ہے۔ ٹخنوں کے جوڑ کے ارد گرد میں 1-2 اسپیس ڈیمیج ہے۔ ڈاکٹر کا خیال تھا یہ آپریشن انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوگا۔ وہ بہت ٹھہرے سلجھے رواں لہجے میں اس حساس موضوع پر گفتگو کر رہا تھا جو حریم کی سب سے بڑی کمزوری تھی۔ صحت مند اور تندرست ہانی حریم کی اولین خواہشوں کا حصہ تھی۔ میں تایا جی سے اس سلسلے میں ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا،
وہ احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ مثلاً کیا؟ حریم نے بے چینی چھپاتے ہوئے پوچھا۔ ہانی کو نیو یارک بھیجنے کے سلسلے میں۔ مگر ہانی تنہا تو نہیں جا سکتی، حریم بے دلی سے بولی۔ اس پہلو پر بھی غور کیا جا سکتا ہے۔ ایک آپشن تو یہ تھا کہ بوا ہانی کے ہمراہ چلتی، مگر میرا نہیں خیال کہ وہ جہاز پر بیٹھنا پسند کریں گی، وہ بھی اتنے طویل سفر کے لیے۔ دوسرا آپشن بھی کچھ بوگس ہے، اگر آپ تعاون کرتی تو مسئلہ حل ہو جاتا۔ زرجان مزید نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا جب حریم صورت سے اس کی بات کاٹتے ہوئے بولی، میرا جانا ممکن نہیں۔ میں بھی یہی کہنے والا تھا، آپ کی اپنی شادی شدہ زندگی ہے، اس دواجی زندگی میں بہت سے رشتوں کی پسند ناپسند کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے، آپ کا جانا تو کسی طور مناسب نہیں۔ تیسرا آپشن مجھے کچھ بہتر لگا ہے، نیو یارک میں ہانے کے لیے مستقل ایک نرس فلیٹ میں رہا کرے گی، آپ کا کیا خیال ہے؟ اور جو خرچہ ہوگا وہ ہماری رینج سے کتنا اوپر ہوگا؟ حریم رقم کے حساب کتاب میں الجھنے لگی۔ یہ آپ کا ہیڈک تو نہیں حریم؟ یوں تو بابا ہرگز نہیں مانیں گے، حریم نے نفی میں سر ہلایا۔ بابا نہیں اپنی بات کریں، تایا جی میری بات ہرگز نہیں ٹالتے۔ اس کے لہجہ میں بابا سے مان اور محبت بول رہا تھا، اور بابا کو بھی تو زرجان سے بہت محبت تھی۔ حریم انہیں سوچوں میں الجھی تھی جب گیٹ کے پھاٹک کے سامنے گاڑی پھاٹک کے سامنے رک گئی۔ وہ دونوں ایک ساتھ گاڑی سے اترے تھے، ایک ساتھ ڈرائیو وے سے ہوتے اپنی اپنی سوچوں میں گم برآمدے تک آئے تھے، اس بات سے قطعاً بے نیاز کہ اسٹک کے سہارے کھڑی ہانی کی آنکھوں میں بجلی کے کوندے گویا لپکے تھے۔ ایک عجیب سا خوشگوار احساس اس کے اندر چٹکیاں بجانے لگا۔ ہانی گڑیا کہاں ہو؟ زرجان کی آواز سن کر بابا بھی کمرے سے نکل آئے تھے۔ فرش پر بیٹھ کر خربوزے کاٹ کر کھاتی جنت بوا بھی بوکھلا اٹھی تھی، اور ادھر ہانی دھیرے دھیرے ٹانگ پر وزن ڈالے چلتی ہوئی ان کے قریب پہنچ گئی۔ وہ دونوں اب ساتھ ساتھ نہیں کھڑے تھے، مگر اس کی آنکھوں میں وہ منظر گہرے عکس چھوڑ گیا تھا۔ بھیا میں یہاں ہوں، وہ اس کے عین پیچھے کھڑی تھی۔ زرجان پلٹ کر سرخوشی کے عالم میں اس کو دیکھنے لگا، پھر اس نے اسٹک ہانی کے ہاتھ سے پکڑ لی تھی۔ ہانی اس کے بازو کے سہارے صوفے پر بیٹھ چکی تھی۔ زرجان سے بہتر کوئی مضبوط سہارا ہانی کے لیے کیسے ہو سکتا ہے؟ حریم کے دل نے چپکے سے کہا، بھیا میں نے آپ کو بہت مس کیا، اتنے دن لگا دیے گوروں کے ملک میں، کہیں وہاں دل تو نہیں لگا لیا تھا؟ ہانی شرارت سے چہکی۔ دل کا مکان تو ایک دفعہ آباد ہوتا ہے، حریم دل میں سویرا حریم جمال کے نام سے، باقی تو کچھ بھی نہیں۔ ماہر نہیں آیا بیٹے؟ بوا دوپٹے سے منہ پونچھ کر فراغت کے بعد ان کے قریب فرش پہ پھسکڑا مارے بیٹھ گئی۔ اس وقت وہ دفتر میں ہوتے ہیں بوا۔ حریم ایک کرسی کی طرف بھاڑ گئی۔ بھیا آج کھانا کھائے بغیر تو نہیں جانے دوں گی؟ زرجان بابا سے گفتگو میں مصروف تھا جب ہانی نے ٹھٹک کر مان بھرے لہجے میں کہا، ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرنا ہے۔ زرجان نے ہمیشہ والا جواز پیش کیا، میں کچھ نہیں سنوں گی، آج دو لوگ ہیں جو مجھے بہت زیادہ عزیز ہیں، اچانک انہوں نے آ کے مجھے بہت خوشی دی ہے۔ اس خوشی میں ہانی جمال کی طرف سے لنچ میں کیا کھلاؤ گی؟ ارہر کی دال، لیموں کا اچار یا اناردانے کی چٹنی؟ حریم نے مسرور سے ہانی کو دیکھا۔ ٹیبل دے کر منہ میں پانی بھر آئے گا محترمہ؟ ہانی نے چیلنج بھری نظروں سے دیکھا۔ ایسا بھی کیا خاص بنا ڈالا ہے؟ اپنے ساس کے لہجے میں تاک کر وار کرنے کی ضرورت نہیں، ہانی نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ کب کچھ کہتی ہیں؟ حریم زرجان کے سامنے شرمندہ سے صفائی پیش کرنے لگی۔ ہاں ان کے منہ سے تو شہد ٹپکتا ہے، بزرگوں کے بارے میں اس طرح نہیں کہتے۔ حریم نے ہانی کو آنکھیں دکھائیں۔ تو پھر کس طرح کہتے ہیں؟ وہ لبوں کو کونا دبائے ہنس رہی تھی۔ بکونی۔ حریم اٹھ کر کچن کی طرف چلے گی۔ ناراض کر دیا نا؟ زرجان نے تعصب سے سر ہلایا۔ کسے؟ ہانی نے بھول پن سے کہا۔ حریم کو۔ زرجان اس کی معنی خیز نگاہوں سے نظریں چرا گیا۔ بھیا میں حریم کو کیسے منائے؟ ہانی کے دل میں خود بدھ ہونے لگی۔ وہ تو سچ مچ ناراض لگتی، سنے ذرا کچن میں برتن گرنے کی آوازیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے؟ زرجان نے ذرا سی گردن موڑ کر جلدی جلدی میز پر برتن لگاتی حریم کو دیکھ کر کہا، مناتے ہیں اسے۔ ہانی کچھ سوچتے ہوئے بولی، کس طرح؟ زرجان اس کے چھوٹے چھوٹے سوالوں کے ہمیشہ کی طرح جواب دے رہا تھا۔ ہانی کے ساتھ باتیں کرتے نہ تو اسے آفس بھاگنے کی جلدی ہوتی تھی، نہ کبھی بیزاریت۔ تایا جی کی یہ بیٹی سے بہت عزیز تھی، یہ تو آپ بتائیں گے۔ ہانی نے بندوق زرجان کے کندھے پر رکھ دی۔ اچھا؟ وہ سوچ میں گم ہو گیا۔ مجھے حریم کو منانا کہاں آتا ہے؟ اور وہ روٹھتی کب ہے؟ بھلا ہمارے درمیان ایسا کوئی تعلق ہے؟ میں تو حیران ہوں، میرے ساتھ دو چار باتیں کس طرح کرتی ہے، شاید مروت کے مارے۔
کھانا لگ چکا ہے، تشریف لے آئیے۔ ہانے اتنا کچھ کس کے لیے بناتی ہو؟ زرجان نے ایک نظر میز پر ڈالی۔ پردیسیوں کے لیے۔ ہانے نے اسٹک کو ایک طرف رکھ کر کرسی کے بیک کا سہارا لیا تھا، پھر وہ زرجان کے برابر بیٹھ گئی۔ پردیسی؟ حریم اور زرجان نے چونک کر کہا، آپ دونوں پردیسیوں سے کم ہیں، چاند کی طرح جھلک دکھاتے ہیں۔ ہانے نے بے اختیار کہا۔ ہانے نئے مہینے کے چاند کی بات کر رہی ہے؟ بابا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ سب موجود تھے، اس کے باوجود ماہر کی کمی محسوس ہو رہی تھی۔ نہیں جی، میں تو عید کے چاند سے آپ دونوں کو تشبیہ دے رہی ہوں، ہانے جل بلا کر بولی۔ اتنی مبالغہ آمیزی؟ زرجان دھیرے سے مسکرا دی۔ اتنی مبالغہ آمیزی؟ زرجان دھیرے سے مسکرایا۔ سچائی کا پردہ چاک کر رہی ہوں۔ ہانے نے نہ جانے کس ڈرامے کے ڈائیلاگ بولے تھے۔ ہانے کی کوکنگ بیسٹ ہے۔ زرجان نے تھوڑا سا کھانا کھایا تھا، وہ بھی ہانے کے بے حد اصرار پر، مگر تعریف وہ دل سے کر رہا تھا۔ حریم کے ہاتھ کا ذائقہ کبھی چکھ لیں تو مدتوں یاد رہے گا، اپنے شیف کو کان سے پکڑ کے باہر نکال دیں گے بدمزہ کھانے پکانے کی وجہ سے۔ ہانی سٹارٹ ہو چکی تھی اور حریم شرمندگی کے مارے ہاتھ کھینچ کر پانی کے بہانے اٹھ گئی۔ چلتا ہوں تایا جی، سوچ سمجھ کر حریم سے مشورے کے بعد جو بھی فیصلہ کرے مجھے آگاہ کر دیجیے گا۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ چائے تو پی لے۔ ہانی اس کا ہاتھ پکڑے التجائیہ بولے۔ ابھی 2 منٹ میں حریم بنا لاتی ہے۔ حریم جہاں آرام کرنے کے لیے آتی ہے گڑیا، تم انہیں کچن میں گھسا دیتی ہو۔ زرجان نے ہانی کے سر پہ ہلکی سی چپت لگائی۔ میں کون سا پہاڑ سر کر کے آتی ہوں؟ حریم نے نہ چاہتے ہوئے بھی لب کشائی کی تھی اور ہانی کی گھوریوں پر کچھ پشیمان سی کھڑی رہ گئی۔ آئی ایم سوری، شاید آپ کو برا لگا۔ زرجان کے معذرت خانہ انداز پہ ہانی بھنا گئی۔ آپ دونوں اتنے فارمل انداز میں گفتگو کرتے ہیں، مجھے تو سخت اختلاج ہونے لگتا ہے۔ ہمارے درمیان کا بے تکلفی کی فضا قائم رہی گڑیا۔ زرجان محض سوچ کر رہ گیا۔ چائے پی لے۔ حریم کچن سے قدرے بلند آواز میں بولی۔ حریم نے چائے بنا لیا، 2 منٹ کی تو بات ہے، ورنہ حریم کا دل برا ہوگا۔ ہانی کچھ دیر کے لیے اور زرجان کو روکنا چاہتی تھی۔ زرجان کو رکنا ہی پڑا۔ ہانی کے اصرار پر نہیں، وہ حریم کو ٹرے اٹھائے کچن سے نکلتے دیکھ چکا تھا۔ ایسی چائے تو بانصیب لوگ پیتے ہیں۔ ہانی کی زبان پر پھر سے کھجلی ہوئی۔ بھیا آپ خود کو بانصیب سمجھ لیں۔ کون جانے کس کا نصیب بلند ہے، کس کے بخت کا ستارہ آب و تاب سے چمکتا ہے۔ جس کی طرف یہ رات اسے کچھ سجھائی نہیں دیتا۔ بولتی خاموشی چپکے سے زرجان کے ہمراہ اٹھ گئی۔ ہر رات کے اختتام پر ایک صبح تو منتظر ہوتی ہے۔ خاموشی بہت رنجیدہ تھی۔ میری صبح نہ جانے کہاں کھو گئی ہے، تم اسے ڈھونڈتے کیوں نہیں؟ خاموشی نے لرزیدہ آواز میں کہا۔ وہ اس کے ہمراہ تھی۔ ہمراز کے ساتھ ساتھ اس نے بھی تو زرجان عباس کے دل میں قیام کر رکھا تھا۔ کبھی کبھی تو خاموشی بھی چڑھ جاتی، ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ تمہیں محبت نے دیا ہی کیا؟ خاموشی نے بے بسی نما غصے سے پوچھا۔ ایک تو تمہارا ساتھ دیا ہے۔ میرا ساتھ؟ خاموشی لرز کے رہ گئی۔ میرا ساتھ کسی کو خوشی تو نہیں بخشتا، مگر میں تمہارے ساتھ خوش ہوں۔ کب تک ساتھ رہو گے؟ خاموشی نے رنجیدگی سے کہا۔ کوئی آئے گا ہی جو میرا اور تمہارا ساتھ چھڑا دے گی، یہ بھی نہیں ہوگا۔ تمہارے ارادوں میں کسی نے شگاف ڈال دیا تو؟ خاموشی خوفزدہ تھی۔ یہ ممکن کہاں ہے؟ میں کبھی تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گی، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ خاموشی نے ایک وعدہ کیا۔ میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ ایک بات تو بتاؤ، ہانی لاج میں جاتے کیوں؟ خاموشی تجسس نما بے چینی سے بولی۔ تایا جی کے لیے، ہانی کے لیے۔ جھوٹ؟ خاموشی کو قطعاً یقین نہ آیا۔ تو تم سچ بتا دو، حریم کے لیے جاتے ہو نا؟ جان کر زخم ادھیڑتی ہو۔ محبت کو تم نے کیا دیا؟ خاموشی کچھ پشیمان ہوئی۔ زندگی کا ایک ایک لمحہ۔ تم بھی نہ زرجان؟ خاموشی کو سر پر ہاتھ مار کے جاننا پڑا تھا، کیونکہ سلور سیوک ایک وسیع اور ریز عالیشان عمارت کے سامنے رک چکی تھی، جس کے ماتھے پر بڑے بڑے حروف میں بہت واضح لکھا تھا، زرجان انڈسٹریز۔ عصر کے بعد آنا تھا ان لوگوں نے، کیا فون کر کے پوچھ لوں؟ بوا نے ہمکانہ سے سوال کیا تو وہ خود کو کوسنے لگی۔ میں بھی سٹھیا گئی ہوں، بھلا اس طرح کے معاملات میں خود سے فون کرنا مناسب ہے؟ کیا سمجھیں گے وہ لوگ بچی کے ان پر بھاری ہے؟ بوا دن تو آج کا ہی بتایا تھا نا، کہیں آپ کو سننے میں مغالطہ نہ ہوا۔ حریم نے بے چینی سے کہا۔ آج ہانی کو دیکھنے بوا کے جاننے والوں میں سے کسی نے آنا تھا۔ حریم اسی سلسلے کی وجہ سے آئی تھی۔ وقت بھی نے عصر کے بعد کا دیا تھا، اب انہی لوگوں کا انتظار ہو رہا تھا۔ جمال، اگر زرجان کو بھی فون کر کے بلا لیتے تو بہتر تھا، بوا سل پر قیمہ پیستے ہوئے سوچ رہی تھیں۔ 1 بجے دوپہر کو تو وہ یہاں سے گیا ہے،
بچے کے بھی ہزار کام ہے، پھر سے فون کر کے بلا لوں؟ بابا کی آنکھوں میں تفکر کے سائے تھے، غیر ارادی طور پہ ان سب کی نظریں کلاک کی طرف اٹھ رہی تھی۔ زرجان کے بغیر تو سانس بھی نہ لیں، حریم نے جل کر سوچا۔ آج سے چند سال پہلے تک زرجان کہیں نہیں تھا۔ ان کے چھوٹے بھائی جمشید کے تینوں بچے اسی شہر میں رہائش پذیر ہیں۔ وہ بھادوں کی ایک سہانی شام تھی جب زرجان ان کے گھر چلا آیا تھا چچا جان کی وفات کے متعلق اطلاع دینے۔ شاید جمشید چچا نے زرجان کو ان کے گھر کا پتہ دیا تھا۔ اس سہانی شام نے چپکے سے نہ جانے کون سا عہد زرجان سے لے لیا تھا۔ اس کے قدم کہیں اور جانے کے لیے اٹھتے تھے اور وہ ہانی لاج کے سامنے آ رکتا۔ زرجان کے بڑے دونوں بھائیوں کو آج تک حریم اور ہانی نے نہیں دیکھا تھا۔ چاچی سے بھی صرف ایک مرتبہ ملاقات ہوئی تھی۔ ان کی کچھ تصویریں ادھر پڑی تھی، اکثر ہانی نکل کر دیکھتی رہتی۔ کچھ دیر بعد ایک سرخ کار گیٹ کے سامنے رکی تھی۔ اپنی اپنی جگہ ان سب کے دل ایک پل کے لیے لرز کے رہ گئے تھے۔ ہانی غصے سے بھناتے ہوئے ویل چیئر گھسیٹ کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مہمانوں کے موجودگی میں وہ کام ویل چیئر کے سٹک کے سہارے چلتی تھی۔ بوا نے آگے بڑھ کے مہمانوں کا استقبال کیا تھا۔ حریم بھی قدر اتفاق سے ملی۔ 3 عورتیں تھیں، ہمراہ کوئی مرد نہیں تھا۔ حریم کو کچھ اطمینان ہوا۔ وہ اٹھ کر کچن میں آنے لگی۔ جب بوا نے اسے اشارے سے کہا تم بیٹھو، میں کچن میں جاتی ہوں۔ مہمان خواتین ارد گرد کے جائزے سے فراغت پا کر حریم کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ کیا تعلیم ہے آپ کی چھوٹی بہن کی؟ انٹرویو کا گویا آغاز ہو چکا تھا۔ پرائیویٹ BA کی ہے۔ تم شادی شدہ ہو؟ لڑکے کی ماں بڑی باریک بینی سے حریم کا جائزہ لے رہی تھی۔ جی۔ تمہاری شادی کہاں ہوئی ہے؟ خاندان میں یا خاندان سے باہر؟ خاندان سے باہر۔ بابا کے دوست تھے عالم انکل ان کے بیٹے سے، حریم نے آہستگی سے کہا۔ ہانی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا تھا، ایکسیڈنٹ وغیرہ؟ بزرگ نما آنٹی نے نرمی سے پوچھا۔ جی، چھت سے گری تھی۔ آپ نے علاج وغیرہ نہیں کروایا؟ خاموش بیٹھی عورت نے کافی نخوت سے پوچھا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے تو کوئی نہیں بیٹھتا، حریم نے ناگواری دبا کر جواب دیا۔ کاش زرجان بھی آ جاتا، نہ جانے دل نے اسلام میں کیوں اسے پکار لیا، اور وہ بھی شاید اسی پکار کے انتظار میں تھا۔ کچھ دیر بعد جب وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو گویا ہر منظر دھندلا آ گیا۔ اس کی چھا جانے والی شخصیت نے مہمان خواتین کو محروبیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ آپ کی تعریف؟ خواتین کے لہجے میں نمایاں فرق نظر آنے لگا۔ بیٹا ہے ہمارا۔ بوا کولڈ ڈرنکس لے آئی تھیں۔ حریم جو ابھی تک زرجان کی آمد کے متعلق الجھن میں گرفتار تھی، گویا سمجھ کر خاموش ہوگی۔ بوا نے زرجان کو فون کر کے بلایا تھا۔ اچھا۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ کسی نے بیٹے کی تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھا تھا۔ زرجان کی وجاہت کا کمال تھا یا دولت کا روب؟ حریم مخمصے میں پھنس کر رہ گئی۔ بچی کہاں ہے؟ بوا ہانی کو لے آئیں۔ حریم نے آہستگی سے بوا کو مخاطب کیا۔ کچھ دیر بعد ہانی سٹک کے سہارے چلتی ہوئی آ گئی۔ مہمانوں کے سامنے وہ ہرگز سٹک کا سہارا نہیں لیتی تھی، بلکہ آرام سے ویل چیئر میں بیٹھی رہتی، مگر آج حریم کے منتوں ترلوں کے بعد خاموشی سے مان گئی تھی۔ خواتین نے بہت پسندیدہ نظروں سے ہانی کو سرتا پا دیکھا تھا۔ وہ بیٹھ چکی تھی اور کوئی عیب ڈھونڈنے سے بھی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ کچھ دیر بعد زرجان نے بوا سے کہا ہانی کو لے جائیں۔ آپ کا بیٹا کیا کرتا ہے؟ زرجان نے ان کے جانے کے بعد خواتین کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ بینک میں مینیجر ہے۔ نرگس نامی خاتون لڑکے کی ماں تھی۔ اب سارے جوابات انہی کی طرف سے مل رہے تھے۔ نام کیا ہے؟ مبشر اکرام۔ نرگس آنٹی کو ساتھ بیٹی خاتون نے ٹھوکا دیا۔ کون سے بینک میں جاب کرتا ہے؟ نیشنل بینک میں، وہ جذبے سے جواب دے رہی تھی۔ زرجان کچھ دیر بعد اٹھ کر چلا گیا۔ ہمیں تو بہن بچی بہت پسند آئی ہے۔ بھائی صاحب آپ بھی کسی اتوار کو آ کر مبشر کو دیکھ لیجئے، نرگس نے بابا کو مخاطب کیا۔ جمال صاحب ابھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئے تھے۔ ان کے چہرے پر تفکر کا جال بنا ہوا تھا۔ ہم اسی اتوار آ جائیں گے۔ بوا نے گفتگو میں حصہ لیا۔ مہمان خواتین چائے پی کر اٹھ کے انہیں رخصت کرنے کے بعد حریم پر واپس جانے کی دھن سوار ہوگی۔ ماہر کو فون کر دو، واپسی پر لیتا جائے۔ بوا برتن سمیٹ رہی تھیں۔ کچھ دیر تو رکو، مہمانوں کے بارے میں کوئی تبصرہ تو کر لیں۔ ہانی کی شوخیاں لوٹ آئی تھیں۔ کون سا تبصرہ؟ حریم اپنے دھیان میں گم تھی، بے خیالی میں پوچھنے لگی۔ یہ عورتیں شکل سے کافی چالاک لگتی ہیں۔ آج کے دور میں سیدھا کون ہے؟ حریم ایک بات تو سنو۔ ہانی قدرے سنجیدہ ہوئی۔ کیا ہے؟ ان عورتوں نے مجھے سٹک کے ساتھ ہی قبول کر لیا۔ بات کچھ ہضم نہیں ہوتی۔ بیکار کے واہمے پالنے کی ضرورت نہیں، حریم نے نرمی سے جواب دیا۔ وہ گھر جانے کے لیے بے چین تھی، جبکہ شام کی چادر بھی پھیلنے کے قریب تھی۔ بابا اور بوا نے اسے تنہا تو جانے نہیں دینا تھا، جبکہ ماہر کا موبائل بھی آف تھا۔ تم زرجان بھیا کے ساتھ ہی چلی جاتی، انہوں نے تمہیں ڈراپ کر دینا تھا۔ مجھے کیا ضرورت پڑی؟ ابھی ماہر آ جائیں گے۔ آئی بھی تو ان کے ساتھ تھی۔ ماہر بیٹا آئے ہیں، بوا نے کچن کی کھڑکی میں سے جھانک کر اطلاع دی تھی۔ حریم جلدی سے گیٹ کی طرف لپکی تھی۔